बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि ये रमज़ान कैसे गुजारें। रमज़ान कैसे गुजारें इस पर तो गुफ्तगू हर साल होती रही है, लेकिन ये रमज़ान कैसे गुजारें ये गुफ्तगू इस साल की एक अहम गुफ्तगू बन गई है, क्योंकि ये रमज़ान पिछले तमाम रमज़ानों से मुख्तलिफ है। इस रमज़ान में इबादतें करने, रमज़ान के अमाल को अंजाम देने के मौक़े उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के इससे पहले थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मौक़े नहीं है, मौक़े हैं लेकिन मुख्तलिफ मौक़े हैं। तो आज की हमारी गुफ्तगू उन्हीं मुख्तलिफ मौक़ों की तलाश करने के लिए हो रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस तलाश में वो हमारी मदद करे और हम सबको तौफीक दे कि हम इस रमज़ान में भी नेकी और इबादत के, अपनी रूहानी तरक्की के नए नए मौक़े दरियाफ्त कर सकें और इसमें किसी तरह की कमी महसूस न करें। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमको मजबूरी और महरूमी के एहसास से बाहर निकलना होगा। बहुत सारे नौजवानों में, बहुत सारे लोगों में ये एहसास पैदा हो गया है जब से ये कोरोना की कैफियत शुरू हुई है, लॉकडाउन हुआ है, मस्जिदें बंद हो गई हैं, यानी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं रही, जुमे की इजाज़त नहीं रही, घर से बाहर निकलने का मौका नहीं रहा, एक जगह जमा होने के मौके ख़त्म हो गए। तो लोगों में ये एहसास बहुत सारे लोगों में पैदा हुआ है कि गोया कि उनसे उनका दीन छीन लिया गया, दीन पर अमल करने के हक़ से उनको महरूम कर दिया गया। तो इससे उनके अंदर बददिली फैल गई। लेकिन सूरत हाल दोस्तों ये नहीं है। सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, कायनात बनाई, ये इस दुनिया में इंसानों को बसाया, इंसानों को ज़िंदगी दी और इस ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने दो सतहों की ज़िंदगी बनाया, दो तरह से बनाया है। यानी इंसान इस ज़िंदगी में दो तरह के हालात से, अपनी ज़िंदगी में दो तरह के हालात से गुजरता है। ये इस दुनिया का कानून है कि इसमें सबको एक सी जिंदगी हासिल नहीं होती, यानी सब खुशहाल नहीं रहते हैं हमेशा। सबको एक सी फराखी, एक सी कुशादगी, एक सी आसानी हासिल नहीं रहती, बल्कि होता यह है कि कभी बहुत आसान जिंदगी गुजर रही होती है और आमतौर से ऐसा होता है, लेकिन फिर हालात ऐसे आ जाते हैं कि जिंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है। कभी जेब में पैसे रहते हैं, इफराद रहती है, लेकिन कभी जेब बिल्कुल खाली भी हो जाती है। कभी आदमी सेहतमंद रहता है लेकिन कभी बीमार हो जाता है। कभी उसके आसपास खूब पानी रहता है, वुज़ू कर सकता है, वो नहा सकता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो पानी नहीं रहता, बहुत कम हो जाता है और पानी के सिलसिले में उसको शदीद दिक्कत पेश आती है। तो इस तरह से दुनिया की जिंदगी दो तरह से गुजरती है। तो आमतौर से बड़ी फरावानी और खुशहाली की जिंदगी होती है, तमाम सहूलियात मैसर होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते रहते हैं कि जब कोई सहूलत ख़त्म हो जाती है या कोई किसी चीज़ की, मतलूबा चीज़ की फरावानी नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को इस तरह से बनाया है कि उसमें दो तरह के हालात से इंसान गुजरता है। इसी तरह से चूंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है और उसी ने दीन भी भेजा है, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया में और अल्लाह ताला के भेजे हुए दीन में हमाहंगी होना तो जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं, और ये दीन की हक्कानियत की, सच्चाई की बहुत बड़ी दलील है कि जिस तरह दुनिया में इंसान की जिंदगी दो मुख्तलिफ हालात से गुजरती है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है इंसानों को, उसमें भी दोनों हालात का लिहाज किया गया है और दोनों हालात के लिहाज से दो सतह दीन की रखी गई है कि आम हालात में तुमको दीन पर इस तरह से अमल करना है, और अगर हालात आम नहीं हो, मुख्तलिफ हो, तो फिर दीन पर अमल कर इस तरह से करना है। तो ये गोया कि दो तरह के। अब आप देखिए कि कुरान मजीद में और इस्लाम में जो भी हुक्म मिला है दीन के ताल्लुक से, उसके अंदर ये लचक रखी गई है, और जब हुक्म दिया गया है तो उसी के साथ ही दो तरह की बातें बताई गई। हर हुक्म के सिलसिले में आप देखें
कि जब ये हुक्म दिया गया कि हज करना है तो ये भी कहा गया कि ये हुक्म उसके लिए है जो कि उस रास्ते को तय करने की और वहां पहुंचने की इस्तिताअत रखता। जब ये कहा गया कि हज पर निकलो तो ये भी कहा गया कि अगर रास्ते बंद हो जाए और तुम नहीं पहुंच सको तो फिर तुम्हें क्या करना है, ये भी बताया। ये कहा गया कि रोजा रखो, लेकिन फिर ये भी बताया गया कि अगर कोई बीमार है या सफर की हालत में है तो फिर वो बाद में रोजे की गिनती पूरी कर ले। ये कहा गया कि तुम्हारे लिए ये कुछ चीजें हराम है, लेकिन फिर ये भी बताया गया कि अगर इज़्तिरार की हालत है और उसके अलावा कुछ खाने को नहीं है, जान के लाले पड़े हैं, तो फिर उन चीजों को खाया जा सकता है अपनी जान बचाने के लिए। नमाज के सिलसिले में तो बहुत ज्यादा लचक रखी गई है कि अगर आदमी वुजू करने के लिए पानी मुयस्सर नहीं है या बीमार है तो तयम्मुम कर ले। अगर वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के नमाज पढ़ ले, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता है तो लेट के नमाज पढ़ ले, आंखों के इशारे से नमाज पढ़ ले। और तो इस तरह की बहुत सारी सहूलतें रखी गई हैं दुनिया के हालात को, दुनिया में पैदा होने वाले हालात को सामने रखकर। तो इस मौके पर और चूंकि होता ही है कि आमतौर से इज्तिमाई तौर पर यानी पूरी उम्मत एक तरह के हालात से दो चार नहीं होती है, कभी कोई किसी तंगी में पड़ता है तो वो गुंजाइश से फायदा उठा लेता है जो दीन में रखी गई। लेकिन ऐसा भी हो गया, अल्लाह ताला को दीन की इस खूबी को जाहिर करना था, इस लचक वाली खुसूसियत को, इस इम्तियाज को जाहिर करना था। तो फिर ऐसा भी हो गया कि पूरी उम्मत ऐसे हालात से दो चार हो गई कि वो दीन के बहुत सारी चीजों पर उस सतह पर अमल नहीं कर सकती, मामूल वाली सतह पर, और पूरी उम्मत को जो है इस्तिस्नाई या खुसूसी सतह पर उतरना पड़े। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इस इम्तिहान में डालकर दीन की एक बहुत बड़ी खूबी को उजागर किया है, और वो खूबी है दीन के अंदर पाई गई लचक, कि अगर एक आदमी हज पे जाने की इस्तिताअत नहीं रखता है तो वो एक आदमी हज पे नहीं जाएगा। और अगर पूरी उम्मत से ये इस्तिताअत अल्लाह ताला की तरफ से छीन ली जाए और पूरी उम्मत को गैर मुस्तती अल्लाह ताला की तरफ से बना दिया जाए और सामने कोई ऐसा खतरा दरपेश हो जिससे सब दो चार हो सकते हो, हर जाने वाला, तो फिर अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात में इस बात की गुंजाइश है कि फिर हर आदमी नहीं जाए जब तक कि वो खतरा टल ना जाए। तो ये जो है दीन की दूसरी सतह है। दीन की एक सतह वो है जिस पर हम सब लोग अपनी मामूल की जिंदगी पर अमल करते हैं, और दीन की एक सतह वो है जिस पर हम अपनी मखसूस हालात में हमें अमल करना होता है। दीन पर हमें बहरहाल अमल करना है, दीन से हमें रुखसत नहीं लेना है, दीन से दूर नहीं होना है, दीन से फिरार नहीं इख्तियार करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि दीन हमसे छीन लिया गया, नहीं, दीन की एक सतह से मुंतकिल होकर हम दीन की दूसरी सतह पर आ गए हैं दीन पर अमल करने के लिए। तो इस तरह से आप इस एहसास के साथ अपना हर दिन शुरू करें, और इसी एहसास के साथ अगर यही हालात रमजान में रहते हैं तो इसी एहसास के साथ रमजान का आगाज करें कि हम इस मर्तबा रमजान मुबारक के महीने में दीन पर अमल करेंगे, पूरे दीन पर अमल करेंगे और पूरे जोश और जज्बे के साथ दीन पर अमल करेंगे। अलबत्ता दीन की उस सतह पर अमल करेंगे जिस सतह पर अमल करने का तकाजा इस वक्त दीन करेगा, और वो तकाजा जो है वो दुनिया के हालात के मुताबिक होगा, दुनिया के हालात से हम आहंग होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहते हुए दीन पर अमल करने का हुक्म दिया है और इस दुनिया के हालात की पूरी पूरी रियायत दीन में की गई है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले मजबूरी और महरूमी के एहसास से बाहर निकलना है। हमें दीन पर अमल करने से रोक नहीं दिया गया है, हमसे दीन की नेमत को हमें दीन की नेमत से महरूम नहीं कर दिया गया है। इस एहसास से हमें बाहर निकलना है। दीन की नेमत हमें हासिल है, दीन पर अमल करने का इख्तियार हमें हासिल है, अलबत्ता इसका तरीका बदल गया है, इसकी सतह बदल गई है। अब हम उस तरह से दीन पर अमल करेंगे जिस तरह से कि मखसूस हालात में दीन पर अमल किया जाता है, और जिसका जिक्र खुद उन आयतों और उन हदीसों में है जिनमें कि दीन की ये तालीमात दी गई है। तो एक बात तो ये है।
तो आप अपने अंदर एक नया जज्बा पैदा करें, नया जोश पैदा करें कि हम दीन पर पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरे इखलास के साथ और पूरे वलवले के साथ अमल करेंगे और दीन के किसी भी रुकन में और दीन के किसी भी हिस्से में भी कोई कमी नहीं आने देंगे। दूसरी बात यह है कि हालात को महसूस तो करें, हालात का शऊर होना चाहिए। वो शऊर ही आपको ये बताएगा कि आपको अब दीन की किस सतह पर अमल करना है, किस सतह पर रह के अमल करना है। अलबत्ता इस एहसास में खुद को गिरफ्तार नहीं होने दें। बहुत फर्क होता है इसमें कि आपको हालात का शऊर हो, सही शऊर हो और उसके नतीजे में आप सही फैसले कर सकें, और इसमें कि आप हालात के में गिरफ्तार हो जाएं, हालात को अपने ऊपर सवार कर लें। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के सामने कि एक तरफ रमजान का महीना है, नेकियों का मौसम, इबादतों का मौसम, दूसरी तरफ कोरोना फैला हुआ है यानी घबराहट का मौसम। तो इबादत का मौसम और घबराहट का सीजन, इन दोनों में कोई टकराव तो नहीं हो जाएगा? तो ये टकराव नहीं होना चाहिए। कोरोना का खौफ, कोरोना के सिलसिले में घबराहट हमें इस इबादत के मौसम से गाफिल नहीं कर दे, इस इबादत के मौसम से फायदा उठाने से महरूम नहीं करें। होता क्या है, जब आदमी के ऊपर किसी चीज की घबराहट सवार हो जाती है, किसी हालत की घबराहट सवार हो जाती है, तो फिर उसका पूरा वक्त जो है ना, वो उस घबराहट की नजर हो जाता है। जैसे अगर किसी को रात के अंधेरे से खौफ आता हो और उसकी ये आदत हो कि वो रोशनी करके रात में सोता है, और एक दिन उसको रोशनी करने का उसके पास इंतजाम नहीं रहा और उसके सामने ये हुआ कि अंधेरे में, तन्हाई में और अंधेरे में उसको रात गुजारनी है, तो अगर वो रात भर अंधेरे से डरता रहेगा तो ये होगा कि ना तो वो रात भर सो सकेगा, ना वो रात में उठकर इबादत कर सकेगा, ना वो रात में अल्लाह का जिक्र कर सकेगा, ना वो रात में उठकर अल्लाह ताला को याद कर सकेगा, ना वो अपने गौर व फिक्र के किसी अच्छे अमल को अंजाम दे सकेगा। उसकी पूरी रात जो है वो अंधेरे के बारे में सोचते हुए, अंधेरे के बारे में बातें करते हुए गुजरेगी। इसी तरह से ये होता है कि इसका अंदेशा होता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ पेश आ सकती है सूरत हाल कि अब कोरोना की बीमारी फैली हुई है हर तरफ, तो अब वो जो है उसी में गिरफ्तार हो जाएंगे और हर वक्त उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा किसी और मौजू में और किसी और सरगर्मी में उनका जी नहीं लगेगा और कोई और मुस्बत काम करने के लिए उनका दिल आमादा नहीं होगा कि ये हालात अभी ऐसे हैं कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता। उन हालात में वो कोई और काम भी नहीं करेंगे और ये अच्छे काम भी नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ जो है वो कोरोना के बारे में और उन हालात की खराबी के सिलसिले में बातें करते रहेंगे और उसी के सिलसिले में पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, खबरें देखते रहेंगे और उससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो ये सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े कीमती नेकियों के मौसम से हमें महरूम कर देगी। हमें इससे बाहर निकलना है। हमें अपने ज़हन व दिमाग को, अपने दिल को इस घबराहट में मुब्तला नहीं होने देना है या उसमें गिरफ्तार नहीं होने देना है, बल्कि हमें उससे अपने आप को आज़ाद करके, उसका सही शऊर हासिल करके और उसके बाद फिर उससे अपने आप को आज़ाद करके ये देखना है कि इन हालात में हम नेकियों के कौन कौन से नए रास्ते तलाश कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना है और उसमें दिल लगाना है। तो जी लगाना है नेकियों में, जी लगाना है रमजान की इबादतों में, रमजान के बेहतरीन कामों में। जी कोरोना में नहीं लगाना है, जी लॉकडाउन में नहीं लगाना है, जी पाबंदियों में नहीं लगाना है। तो हमारा दिल कहाँ लगता है, हमारा दिमाग कहाँ मसरूफ रहता है, इसके सिलसिले में हमें कोशिश करनी है। तो ये दूसरी बात होगी। पहली बात यह है कि मजबूरी और महरूमी के एहसास से बाहर निकले और दीन पर हालात के मुताबिक दीन की जिस सतह पर रहकर अमल करना है उसका जज्बा पैदा करें अपने अंदर। और दूसरी बात यह है कि अपने हालात से जी लगाने के बजाय और हालात, अपने दिल और दिमाग को हालात में गिरफ्तार करने के बजाय पूरी तवज्जो हमें इस पर लगानी है कि इस पर रखनी है कि रमजान जो नेकियों का मौसम बहार है
اور جو عبادتوں کا اور روحانی ترقی کا موسم ہے، تو اس سے ہمیں کس طرح سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پوری توجہ ہماری ادھر رہے گی اور ادھر ہی ہمارا جی لگا رہے گا۔ تو ایک بات ہم یہ دیکھیں کہ یہ رمضان، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب تک کے تمام رمضانوں سے مختلف رمضان ہے، تو یہ رمضان نئے مواقع کے ساتھ آیا ہے۔ ایک موقع ہے اور وہ ہے اپنی انفرادی، اپنے اندر موجود ایک انفرادی بندے کو، ایک انفرادی عابد کو زندہ کرنے کا۔ ہوا کیا ہے کہ یا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس صورتحال سے گرفتار ہیں کہ انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ سسٹم کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کے اندر کا جو انسان ہے، عبادت گزار انسان، وہ بہت ایکٹیو نہیں رہ گیا ہے، متحرک نہیں رہ گیا ہے۔ وہ پورے طور پر جو ہے سسٹم کے پر ڈیپینڈ ہو گئے۔ مثال کے طور پر وہ اتنی ہی نمازیں پڑھتے ہیں جتنی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہوتی ہیں۔ وہ وہی دعا مانگتے ہیں جو کہ نماز کے بعد امام مانگتا ہے، اسی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ وہ اسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو اس کے گھر پہ آتا ہے زکوٰۃ مانگنے کے لیے، انہی اداروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جن اداروں کے لوگ ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ امام جو قرآن سناتا ہے بس اسی کو سننے پر وہ اکتفا کرتے ہیں۔ امام نے جو سورت نماز میں پڑھنے کے لیے یاد کر رکھی ہیں اسی کو وہ اپنے لیے بھی کافی سمجھتے ہیں کہ امام نے تو سورتیں یاد کر لی ہیں، وہ پڑھا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہمیں بھی کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اپنے اندر کے انسان کو ہم تھپکی دے کر سلا دیتے ہیں کہ تمہیں ایکٹیو ہونے، تمہیں فعال اور متحرک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سسٹم میں ہم وابستہ ہو گئے تو سسٹم ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ صورتحال صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں جتنی اہمیت اجتماعیت کی ہے، اجتماعی عبادتوں کی ہے، اتنی ہی اہمیت یا اس سے کچھ بڑھ کر اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان کے اندر جو ایک بندگی کا جذبہ ہے، انفرادی طور پر وہ بندگی کا جذبہ، یعنی انسان کے اندر جو ایک عبادت گزار انسان ہے، وہ عبادت گزار انسان، وہ دیندار انسان، وہ متحرک رہے، فعال رہے، وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو انجام دے۔ وہ یہ سوچے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے تو مجھے کن صورتوں کو، کن اذکار کو یاد کرنا چاہیے، مجھے نماز پڑھنی ہے تو نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، کیا اذکار ادا کیے جاتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، وہ مطلب مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ صرف امام کا معلوم ہونا کافی نہیں ہے کہ امام صاحب کو معلوم ہے، نہیں، مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ میں بھی اس نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح سے مجھے خود بھی قرآن پڑھنا ہے، مجھے خود بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ صرف تراویح میں امام کا پڑھنا اور میرا پیچھے کھڑے ہو کر سن لینا یہ کافی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ احساس ہے کہ اس مرتبہ جو رمضان ہمارے سامنے، جس رمضان کے استقبال کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، اس رمضان میں ہمیں اپنے اندر کے انسان کو، اپنے اندر کے فرد کو جگانے، متحرک کرنے کا بہت موقع حاصل ہوا ہے، اور یہ اس توفیق کو حاصل کرنے کا موقع ہے کہ ہمارے اندر کے انسان کو توفیق مل جائے متحرک اور عبادت گزار ہونے کی۔ تو آپ یہ سوچیں، اس کا جائزہ لیں کہ اگر میں اجتماعیت سے، سسٹم سے الگ کر دیا جاتا ہوں، ایک حصار میں ڈال دیا جاتا ہوں، تو پھر میرے اندر کیا کیا کمی محسوس ہوتی ہے مجھ کو۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز کے اذکار کیا مجھے سب یاد ہے جو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اور کیا ان کا مطلب بھی مجھے معلوم ہے، کیونکہ اب تو موقع آ گیا ہے کہ میں اکیلے نماز پڑھوں، یا
ایک چھوٹی اجتماعیت کے ساتھ نماز پڑھوں، ان امام صاحب کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں جن کے ساتھ میں مسجد میں پڑھتا تھا، جن کے اوپر میں نے پورا بھروسہ کر لیا تھا کہ ان کا پڑھنا میرے پڑھنے کے لیے کافی ہے، ان کا سمجھنا میرے سمجھنے کے لیے کافی ہے، اگرچہ وہ بھروسہ بھی صحیح نہیں تھا، لیکن یہ کہ اب تو مجھے ان سے دور کر دیا گیا ہے نا، تو مجھے گھر میں رہ کے خود پڑھنا ہے نماز، تو پھر کیا مجھے تمام نماز کے ضروری اذکار مجھے معلوم ہے، اور کیا ان کا مطلب مجھے معلوم ہے؟ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن مجید نماز کے تمام اذکار کو فوری طور پر یاد کروں اور ان کا ترجمہ سمجھوں، اس کو پڑھوں، یاد کروں، ذہن نشین کروں۔ اسی طرح سے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کبھی ختم کیا ہے، اور کیا میں نے سمجھ کر کبھی ختم کیا ہے، ترجمے کے ساتھ کبھی ختم کیا ہے؟ تو اگر میں نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم نہیں کیا ہے تو یہ موقع ہے جو مجھے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں موت کتنے قریب ہے، اور تباہی کتنی کے دروازے تباہی کس قدر قریب آ چکی ہے، تو مجھے اس ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل پہلی صورت میں کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو جو میرے لیے بھیجی گئی تھی اس کو میں نے ایک بار بھی سمجھ کے نہیں پڑھا۔ میں نے اپنے بہت سارے دین پسند اسلام دوست ساتھیوں سے مختلف مجلسوں میں پوچھا کہ جس قرآن کی دعوت دینے کے لیے آپ تحریک سے جڑے ہیں اس کو کتنی مرتبہ ترجمے سے پورے طور پر سمجھ کر پڑھا ہے، تو جو جواب آئے وہ کبھی حوصلہ بخش نہیں رہے، مایوس کن جوابات ملے، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ضروری قرار دے دیں کہ اس موقع پر اور رمضان کے اس موسم نیکیوں کے موسم میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیں۔ اب اس مرتبہ کیا ہے کہ آپ مصروفیات کا بہانہ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، تو اس فرصت کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ دعائیں قرآن مجید میں جو دعائیں اللہ کے نیک بندوں کی بیان کی گئی ہیں، اللہ کے مومن بندوں کی بیان کی گئی ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کریں، ان کا ترجمہ بھی ذہن نشین کریں، تاکہ وہ دعائیں آپ کے لیے حفظ جا بن جائیں، آپ کا معمول بن جائیں، آپ کی عبادتوں میں ان دعاؤں سے رنگ آ جائے۔ رات، اب تو یہ ہے کہ رمضان کے دن اور رات دونوں فرصت کے لحاظ سے برابر ہیں، آپ رات کی بیداری کی تلافی دن میں سو کر سکتے ہیں، تو پھر رمضان کی راتوں کو اس مرتبہ خوب آباد کریں، خوب زندگی عطا کریں، اور رمضان کی راتوں سے خوب زندگی لیں، طویل قیام کریں۔ اور اس سلسلے میں کہ رمضان میں طویل قیام کیسے کیے جائے، اس کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے پہلے سے تصور واضح ہونا چاہیے، کچھ جاننا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں تو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کا بھی معمول یہ تھا، جو روایتوں سے، صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب تراویح پڑھتے تھے، قیام لیل کرتے تھے، تو تہجد یعنی سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کرتے رہتے تھے، پھر جلدی جا کے سحری کرتے تھے کہ وقت نکل رہا ہے۔ تو گویا کہ رمضان کی راتیں تو اس بات یہ حق رکھتی ہے کہ، اور رمضان کی راتوں کے لیے کہ شایان شان یہ ہے کہ ہم پوری رات جتنا ہو سکے رمضان کی راتوں کا بڑا حصہ ہم عبادت میں گزاریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انفرادی عبادتیں خاص طور سے کچھ حصہ گھر والوں کے ساتھ آپ تراویح پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر باقی حصہ پھر عبادت کریں، قیام لیل کریں، تنہا اندھیرا کر کے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنی صورتیں ہو سکے آپ سے یاد کر لیں، ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور روز یاد کرتے رہیں۔ رمضان کے ہر دن کچھ نہ کچھ یاد ضرور کریں، پہلے سے جو یاد کر لیا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان کو بھی یاد کرنے کا موقع سمجھیں، بہترین موقع سمجھیں،
اور کیونکہ قرآن کو یاد کرنا بھی ایک طرح سے اپنی زبان کو ذکر الہی میں مصروف، تو ذکر کا ثواب بھی ملے گا، تلاوت کا ثواب ملے گا، اور ساتھ میں قرآن کی صورتیں یاد ہوں گی جو قیام لیل میں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، انہی کے ذریعے سے آپ قیام لیل کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ رائے بھی بہت سارے علماء کی ہے، اور اس میں بھی وزن ہے کہ آپ دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اور پڑھتے ہوئے قیام کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ آپ جو ہے قرآن مجید لے کر ہاتھ میں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کریں۔ تو یہ بھی ایک مناسب طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ناظرہ پہلے سے ناظرے کی مشق نہیں کی ہے تو آپ کو پریشانی ہوگی اس وقت پڑھنے میں، تو اس لیے دن کا ایک حصہ جو ہے وہ جو آپ رات میں پڑھنے والے ہیں، مان لیجیے ایک پارہ آپ پڑھتے ہیں تو اس ایک پارے، 2 پارے، 3 پارے کی آپ مشق کر لیں، صبح میں دن میں 2-3 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا ناظرہ اچھا ہو جائے، پھر آپ جو ہے وہ اس وقت دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ پڑھ سکیں گے، ورنہ اس میں ظاہر پریشانی تو ہوگی، تو اس کمزوری کو اپنے اندر سے دور کر لیں۔ اسی طرح رکوع میں جائیں تو وہ تو فرض نمازوں کے لیے عام طور سے کہ 3 بار، 5 بار، 7 بار سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں رکوع اور سجدے میں، لیکن تہجد کی نمازوں میں تو طویل رکوع ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے کہ بسا اوقات ان کے رکوع جو ہے ان کے قیام کے برابر ہوا کرتے تھے، سجود بھی قیام کے برابر ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں آپ بہت دیر تک تسبیح کرتے رہیں، یہ سوچ کر کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کیے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، بہت دیر تک تسبیح کرتے رہیں، رکوع سے اٹھ کر بہت دیر تک اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، سجدے میں جا کے بہت دیر تک تسبیح کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر بہت دیر تک دعائیں مانگتے رہیں، قرآنی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں، ایک ایک دعا کو بار 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 دہرائیں۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک چھوٹی دعا لیں اور اس کو بار بار دہرائیں، جیسے کہ آپ جو ہے بس التجا پہ التجا کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ اور قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ تو بہت معنی خیز ہیں، یعنی ایک دعا بھی اگر قبول ہو جاتی ہے تو سمجھیے کہ آپ کی خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ چھوٹی سی دعا ہے، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت ساری ہیں قرآن مجید میں، وہ سب آپ یاد کر لیں، ان کے ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں تو دیر تک آپ ان کو پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں۔ اگر آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے قیام لیل میں یہ کہ اندھیرا کر کے نماز پڑھی جائے، تھوڑا اندھیرے کا عبادت سے بہت گہرا تعلق ہے، تاریکی کی عبادت جس میں کہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں، تو روحانی تجلیات کے لیے رات کی تاریکی، رات کا وقت جو ہے اسی لیے اہم قرار دیا گیا کہ رات کا سناٹا، سکون، خاموشی، اس کے بعد پھر تاریکی، اس میں جب آپ عبادت کی کرتے ہوئے ایمان کی روشنی اپنے دل میں روشن کرتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جب آپ قیام کریں، ایک صورت تو ہوتی جو میں نے بتائی کہ آپ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ روشنی کرنی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اور وہ بہت اچھی صورت ہے کہ اگر آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں، مان لیجئے کہ آپ کو سورہ الم تری کیف سے لے کے اور سورۃ الناس تک یاد ہے، چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں ان 10 صورتوں کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ اور ان چھوٹی صورتوں کا اگر آپ نے ترجمہ ذہن نشین کر لیا ہے اور ان کو سوچ سوچ کر، ترجمہ سوچ سوچ کر بار بار پڑھتے ہیں تو آپ غیر معمولی کیفیت اپنے قیام میں محسوس کریں گے، اور آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ پھر کتنے گھنٹے گزر گئے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، آپ کو احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اندر وہ کشش پائی جاتی ہے۔ اور رات کی عبادت جس کو اشد وطئ واقع مخیلہ کہا گیا ہے، تو اس کی یہ خوبی ہے کہ اگر اس سے آدمی مانوس ہو گیا تو پھر اس کے بغیر تو اس کی زندگی نہیں گزرتی، اس کی راتیں اس کے بغیر پھیکی پھیکی رہتی۔ تو اس طرح سے آپ یہ اپنے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنے اندر کے فرد عابد کو، عابد فرد کو ایکٹیو کرنے کا، متحرک کرنے کا اور جنت کی طرف دوڑ پڑنے کا یہ بہترین موقع ہے۔
بعد میں پھر یہ آپ کے اندر کا فرد جو کہ خود متحرک ہے عبادت کے لیے، خود فعال ہے، خود پرجوش ہے، جب یہ کسی اجتماعیت کا حصہ بنے گا تو پھر پوری اجتماعیت تک اس کی برکت پہنچے گی، اور وہ اجتماعیت کی برکتوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا، اور اس کی برکتوں سے اور اس کے اندر کی روحانی ترقیوں سے اجتماعیت فائدہ اٹھائے گی۔ تو صحیح اجتماعیت وہ ہے جس کے اندر ایسے افراد شامل ہوں جن کے اندر روحانی ترقی ہو رہی ہو، جو اپنی روحانی ترقی کے لیے بے چین ہو، اور جو اپنے اندر جن کے اندر عبادت کا جذبہ معجزن ہو، عبادت کا ولولہ جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہو اور ان کو بے قرار رکھتا ہو۔ تو ایسے لوگ جب کسی اجتماعیت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک مثالی اجتماعیت کی تشکیل دیتے ہیں۔ آپ اب تک انتظار میں رہتے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں گے اور زکوٰۃ آپ ان کو دے دیں گے، لیکن اب شاید وہ لوگ وصول کرنے نہیں آ سکیں، تو پھر آپ کو تلاش کرنا ہے کہ بہتر سے بہتر کون ہو سکتی ہے جگہ، کس مصرف پہ آپ کو ادا کرنا ہے، اور اس طرح سے زکوٰۃ کے بہترین مصارف کی تلاش آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ وہ اجتماعی مصارف بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بیت المال جو قابل اعتماد ہو، اور ایسے افراد جو واقعی مستحق ہوں جن تک پہنچنا چاہیے۔ تو جہاں یہ ایک پہلو ہے، تو خود بڑھ کر، خود ڈھونڈ کر، خود تلاش کر کے انفاق کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اسی طرح سے یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے اپنے گھر اور اپنے خاندان کی ماحول سازی کرنے کا۔ گھر کی ماحول سازی جو بہت ضروری کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ غافل رہے ہیں اب تک۔ عام طور سے امت کے افراد میں اس سلسلے میں غفلت پائی جاتی ہے۔ آپ جب رمضان کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں جو تعلیمات آئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے کی ایک برکت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بہترین معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، رحم دلی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، مواسات ہوتی ہے۔ تو ایسا ایک مثالی معاشرہ تیار ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اب جب آپ بڑے معاشرے سے کٹے ہوئے اور ایک چھوٹے سے گھر میں، ایک چھوٹے معاشرے میں، یعنی اپنے گھر میں آپ محصور ہیں، تو روزے کی وہ برکتیں جو عام حالات میں جنہیں پورے معاشرے تک، بڑے معاشرے تک پہنچنا تھا، اس وقت گھر میں رہتے ہوئے انہیں گھر کے اندر تو خوب اچھی طرح پھیلنا ہی چاہیے۔ تو یہ موقع ہے یہ سوچنے کا کہ روزے کی برکتوں سے اپنے گھر کو مثالی گھر کیسے بنایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ سوچیے کہ سب سے پہلے کہ ایک مثالی گھر کیسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور جس کا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور رمضان کی، روزے کی روح جس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ایک بہترین گھر کا تصور اپنے ذہن میں پالیے، ڈیزائن کیجیے، اور اس کے بعد پھر اس گھر کی تشکیل کے لیے اس پورے رمضان میں فکر مند رہیے، اس کے لیے کوششیں کیجیے۔ روزے کے ذریعے سے غصے پر قابو پایا جاتا ہے، بد کلامی پر قابو پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کی جاتی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور اپنائیت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیوں کو اپنے گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے گھر میں سے اب غصہ رخصت ہو جائے گا، کوئی کسی پر غصہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ بدخواہی نہیں کرے گا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنے گا، دوسرے کا ہمدرد بنے گا، دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھے گا، دوسرے سے اچھے انداز میں گفتگو کرے گا، جھگڑوں سے پرہیز کیا جائے گا، اور جھگڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جائے گی، جھگڑوں سے پاک اور بد کلامی سے پاک، اور ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے اور ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے جیسی خرابیوں سے پاک گھر کی تشکیل ہوگی، ایسے خاندان کی تشکیل ہوگی۔ تو اس کا نقشہ بنائیے، اس کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے اپنے گھر کے دوسرے افراد کی دینی تربیت کرنے کا،
ظاہر ہے کہ عام دنوں میں آپ کے پاس سے مصروفیت کا بہانہ تھا، بہت سارے لوگوں کے پاس مصروفیت کا بہانہ رہتا ہے، ان کو اپنے کاروبار بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اپنے آفس بھی جانا ہوتا ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کا تعلق جس کام سے ہے اس کے معاش سے جڑا ہوا ہے، ان کو مصروف رکھتا ہے، تو بڑی مشکل سے اپنے لیے عبادت کا موقع نکل پاتا ہے۔ لیکن اب تو آپ کے پاس موقع ہی موقع ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو جو دین سے ناواقف ہیں، جو دین کی بہت ساری باتوں، دین کے بہت سارے علم سے ان کو وہ اب تک ان کو موقع نہیں ملا انہیں حاصل کرنے کا، اور آپ کے پاس وہ چیزیں میسر ہیں، تو پھر مہم چلائیں اپنے گھر کو کے اندر دینی تعلیمات، دینی معلومات اور دینی شعور کو عام کرنے کی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیے، ان کو دعائیں یاد کرائیے، ان کو دینی کتابیں پڑھ کر سنائیے، ان کو دینی کتابیں پڑھنے کا ان کے اندر شوق پیدا کیجیے، ان کو دینی کتابیں پڑھنا سکھائیے۔ بچہ جو ہے وہ کتاب لے کر بیٹھے آپ کے پاس پڑھے، سیرت کی کوئی کتاب، دین کی کوئی دوسری آسان کتاب، وہ پڑھ کے سنائے، آپ سنیں، جہاں جہاں وہ غلطی کرے تصحیح کریں، جو بات اس کو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ اس کو سمجھائیں۔ اگر آپ نے 2-3 کتابیں اس کو اپنی نگرانی میں پڑھا دی تو پھر کتابیں پڑھنے لگے گا، اس کے اندر شوق بھی پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اپنے گھر کے دوسرے لوگوں کو بیٹھ کر ان کے سامنے تذکیر کریں، دین کی باتیں بتائیں، اور دینی کتابیں پڑھنے کا اور دینی باتیں سننے کا اور دینی ویڈیوز، دینی آڈیوز، اس طرح کی ساری چیزوں کو پڑھنے اور سننے کا اور دیکھنے کا ماحول گھر کے اندر بنا دیجیے، تو گھر جو ہے وہ ایک نیکی کا گہوارہ بن جائے۔ عبادت کا سب سے بڑا مظہر وہاں عبادت کا گہوارہ بن جائے، عبادت کے خوب چرچے ہوں وہاں پر، اور نیکیوں کے چرچے ہوں، اور نیکیوں کے لیے پہچانا جائے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ بن جائے کہ یہ نیکیوں کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہاں اللہ کی مرضی کو ہر مرضی پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ایک بڑی سہولت اس مرتبہ جب ظاہر ہے کہ رمضان کے موقع پر بہت سارے حلقے ہوتے تھے جن میں درس ہوتے تھے، ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا موقع ہوتا تھا، اس مرتبہ وہ نہیں ہے۔ اجتماعی دروس قرآن جو مسجدوں میں ہوتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے، محلے کے سارے لوگ آتے تھے، وہ سب اس مرتبہ نہیں ہو سکیں گے، لیکن یہ ملت کے اندر دینی شعور کی بہت اچھی علامت سامنے آئی ہے کہ اس موقع پر ضرورت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دینی آن لائن پروگرام وجود میں آ گئے، درس قرآن ہیں، تقریریں ہیں، اور بہت سارے دینی پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا آن لائن پروگراموں کا۔ تو یہ بہت اچھا ہوا کہ لوگوں نے اس موقع پر اس سہولتوں کا بہترین استعمال کیا اور بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور رمضان کا کوئی بھی وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہو، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہو۔ آپ یہ ٹھان لیں اور یہ طے کر لیں کہ چونکہ بہت سارے مواقع سے ہم کو محروم کیا گیا ہے، ہم محروم ہو گئے ہیں، اس لیے بہت سارے نئے مواقع ہم تلاش کر لیں گے اور اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو دین کی برکتوں سے خالی نہیں گزرنے دیں گے۔ تو یہ آن لائن پروگراموں سے استفادہ یہ اس رمضان کی بہت اچھی اور بڑی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ قلب کا تزکیہ، اپنے دل کا تزکیہ، اس کے لیے بھی رمضان کا مہینہ تو ہوتا ہی ہے بہت مناسب۔ روزے میں، رات کی عبادتوں میں جو دل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمے میں جو دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ دل کے تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ظاہر ہوئی ہے اس بیماری کی شکل میں، اور جس نے تمام انسانوں کی بے بسی کو ظاہر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر مکمل قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بن کر وہ بیماری سامنے آئی ہے، تو یہ موقع تو قلب کے تزکیے کے لیے، دل کے تزکیے کے لیے بہت ہی اہم موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مواقع تو ٹھہر کر سوچنے، دیر تک اپنے دل میں دل کو جھنجھوڑنے اور دل میں اس کے احساس کو، اسے محسوس کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو دل کے تزکیے کے لیے یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ آپ کے دل میں مسجدوں کے لیے جو شوق ہے،
آپ کے دل میں اجتماعی عبادتوں کے لیے جو شوق ہے، آپ کے دل میں رمضان کی اب تک کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں ان کے لیے جو شوق ہے، وہ شوق آپ کے دل کو بے چین رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو سامنے آ رہی ہیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ انسانوں کے اوپر جو بیت رہی ہے اسے آپ محسوس کریں، انسانوں کی بے بسی کا جو عالم ہے اسے آپ محسوس کریں، اور اس طرح سے اپنے دل کو تزکیے کی بلندیوں پر پہنچائیں۔ آپ کے دل میں ایمان روز بروز بڑھتا جائے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انہیں محسوس کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ دعاؤں کا بہترین موقع ہے۔ دعا تو اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان سب سے طاقتور رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے۔ اور دعا تو ہر حال میں مانگنی چاہیے، انسان آسانی میں ہو، کشادگی میں ہو، یا پھر وہ کسی تنگی سے دوچار ہو، کسی پریشانی سے دوچار ہو، ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو مزید ضرورتیں پوری کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ہم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور وہی دینے والا ہے، وہی داتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہے۔ اور یہ جو موقع آ گیا ہے جس میں ہر آدمی خطرے سے دوچار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے تباہی کو، مصیبت کو بہت قریب محسوس کر رہا ہے، ایسے موقع پر تو اللہ سے رشتہ بہت مضبوط ہو جانا چاہیے، اور اللہ سے دعاؤں کی بہت زیادہ کثرت ہو جانی چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ انفرادی دعائیں ہوں گی، آپ گھر کے اندر ماحول پیدا کریں، سب لوگ دعائیں کریں، آپ بھی دعائیں کریں، سجدوں میں دعائیں کریں، نمازوں میں دعائیں کریں، نمازوں کے بعد دعائیں کریں، ہر حال میں دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس طرح سے ہم ان پابندیوں کے باوجود، ان نئے حالات کے باوجود رمضان کے اس مہینے کو اپنی زندگی کی تربیت اور ترقی کا ایک تاریخ ساز، ایک زندگی ساز رمضان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل دینے والا، اپنی زندگی کو بنا دینے والا رمضان بنا سکتے ہیں۔ تو اس قیمتی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیں، نہ محرومی کے احساس کے تحت ضائع ہونے دیں، نہ ہر وقت اس کی گھبراہٹ کو اپنے دل و دماغ پہ طاری کر کے اسی کو ضائع ہونے نہ دیں، بلکہ نئے نئے مواقع تلاش کریں، اور کسی بھی موقع کو، کسی بھی لمحے کو، رمضان کی کسی بھی رات کو، رمضان کے کسی بھی دن کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا، ہماری زندگی کے تزکیے کا اور ہماری زندگی کو سنوارنے والا بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، وہی التجائیں سنتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، اور وہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے تعلق کو جوڑیں، اسی کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی کے ذکر سے، اسی کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھیں، اپنی زندگی کو خوشنما بنائیں، خوشگوار رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔